अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है कस्वा अस्कलम दुआ फातिमा, एपिसोड 3। सवेरा सादिक के घर में अंधेरा था क्योंकि अभी 12 बज रहे थे और सवेरा अपने कमरे में सोने के लिए चली गई थी, जबकि ईमान और जाफ़र अभी तक जाग रहे थे और अपने मुश्तरका कमरे में कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ईमान लंबे सफ़ेद स्वेटर और ऊनी ट्राउज़र में मलबूस, बालों को चोटी में बांधे, अपना दुपट्टा सही तरीके से कंधों पर पहने अपने बेड पर बैठी नीचे ज़मीन की तरफ देख रही थी जहां जाफ़र बैठा था। ऑफ वाइट स्वेटर और ऊनी ब्राउन ट्राउज़र में मलबूस, माथे पर बाल बिखरे, वो ज़मीन पर बैठा इस वक्त सुर्ख आँखों से ईमान को सुन रहा था। वो नींद में बहुत था लेकिन सुनने के लिए जागना पड़ रहा था। अपनी आंखों में फिक्र लिए ईमान बहुत उदास और उलझी हुई लग रही थी। मुस्तफ़ा और सवेरा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के बारे में उसे मुस्तफ़ा ने फ़ोन पर बताया था। अब छोड़ो ये सब और बताओ हम क्या करने वाले हैं। जाफ़र ने आखिर में सुनकर थक कर कहा कि वो जानता था कि ईमान इस मसले की वजह से कितनी उदास और परेशान थी। मैं नहीं जानती कि क्या करूं। अगर मुझे मालूम होता तो क्या मैं तुमसे पूछ रही होती। ईमान ने सख्त लहजे में कहा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? जाफ़र ने जमाई लेते हुए पूछा। कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन प्लीज़ अम्मी को इस आइडिया पर राज़ी कर दो। ईमान ने परेशानी से कहा। ईमान, तुम जानती हो कि अम्मी को कुछ समझाना कितना मुश्किल होता है, फिर मैं ये कैसे कर सकता हूँ? जाफ़र ने थके हुए अंदाज में कहा। जाफ़र, तुम मेरे अच्छे भाई हो ना, प्लीज़ कुछ करो, प्लीज़। ईमान ने जाफ़र से मदद मांगने का अपना सबसे आजमूदा तरीका दोबारा शुरू कर दिया था। लेकिन मैं क्या करूं? जाफ़र ने इस बार गुस्से से पूछा। जाफ़र, क्या तुम मेरे और मुस्तफ़ा के साथ नहीं रहना चाहते? ईमान अब गुस्से में आने लगी थी। लेकिन मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता। जाफ़र भी ठीक कह रहा था। ठीक है, कल स्कूल के बाद मुझसे झील पर मिलना, ठीक है? ईमान ने कहा और बेड से टेक लगा लिया। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। जाफ़र ने शुक्र अदा किया कि अब उसे सोने के लिए अकेला छोड़ दिया गया था। ओ खुदाया, कोई कितना खुश होगा ईमान के जाने के बाद। जाफ़र जानता था कि ईमान अब पूरी रात नहीं सोएगी और इस मामले के लिए प्लानिंग करने वाली है। हाँ, वो ऐसी ही थी। क्वेटा में अगले दिन भी शदीद सर्दी थी। आसमान पर सुरमई बादल छाए हुए थे जो सूरज की शुआओं को ज़मीन पर वाकई होने नहीं दे रही थी। ठंडी हवा जो आपकी रगों में खून जमा देने वाली थी उड़ रही थी। इस सर्द मौसम में अगर आप एक सफ़ेद ऊंची इमारत की खिड़की से झांकें तो आपको डॉक्टर अनीसा जहांगीर अपने हॉस्पिटल के कमरे में बैठी नोट पैड पर कुछ लिखते हुए अपने सामने बैठे मरीज़ को कुछ हिदायत देते हुए नज़र आ रही थी। नारंगी रंग की शलवार कमीज़ में मलबूस और उस पर भूरे रंग का स्वेटर, उनके भूरे बाल निचले जोड़े में बंधे, गले में नारंगी रंग का दुपट्टा पहने वो अच्छी लग रही थी। वो तकरीबन 65 या 66 साल का एक बूढ़ा आदमी था जिसका चेहरा और हाथ झुर्रियों ज़दा था। वो बहुत ही बीमार लगता था। अनीसा की आंखों में बेहद परेशानी थी और फिक्रमंदी से उसे देख रही थी। एहसन साहब, आप टाल रहे हैं जो आपको करना चाहिए था। अगर आप ऐसे ही बर्ताव करते रहे तो फिर आपका सेहतमंद होना नामुमकिन हो जाएगा। अनीसा ने नोट पैड को एक तरफ रखते हुए और फिर मेज़ की दाईं तरफ से बूढ़े की रिपोर्ट्स निकालते हुए कहा। मैंने आपकी रिपोर्टें देखी हैं और मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि अगर आप वक्त पर दवाई नहीं लेते हैं तो आप सर्जरी के बाद भी ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। दवाइयाँ ज़रूरी हैं, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये ज़रूरतें हैं। आपको ज़िंदा रहने के लिए ये दवाइयाँ दरकार हैं, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। अनीसा फिक्रमंदी से कह रही थी। लेकिन डॉक्टर, मैं ये दवाइयाँ नहीं खा सकता, ये मेरे हलक में फंस जाती हैं। बूढ़े ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। तो उन्हें फंसने दें और फिर पानी पी लें। लेकिन मैं आपको एहसन साहब कह रही हूँ, ख्याल रखना। अनीसा ने परेशानी से कहा। एहसन साहब कुछ कहने ही वाले थे कि अनीसा ने बीच में काटते हुए कहा, और प्लीज़ अब ये मत कहना कि मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। ये ठीक है, लेकिन हमारे पास दिमाग है या नहीं? जब अल्लाह ताला ने जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं दवाइयाँ बनाने के लिए जिनसे मरीज़ को शिफा मिलती है, तो क्या ये बेकार है? ठीक है डॉक्टर साहब, अब मैं खाऊंगा, एहसन साहब ने कहा। मैं रोज़ आपके बेटे को फ़ोन करके पूछती रहूंगी कि आपने दवाई खाई है या नहीं। अनीसा ने सख्त लहजे में पूछा।
ہاں ہاں ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، احسن صاحب نے کہا اور پھر اٹھ کر انیسہ کو الوداع کہا اور پھر کمرے سے نکل گئے۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلے، انیسہ نے انٹر کام اٹھایا اور کہا، ہاں ذائقہ، میں آرام کر رہی ہوں، براہ کرم ابھی 10 منٹ تک کسی مریض کو مت بھیجیں، ٹھیک ہے؟ اس نے انٹر کام واپس کر دیا اور پھر ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا۔ اس نے کچھ نمبر ڈائل کیے اور پھر فون کان سے لگا لیا۔ گھنٹی جا رہی تھی اور جا رہی تھی اور پھر کال اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم ڈاکٹر۔ یہ ایک جانی پہچانی آواز تھی، گہری، متوازن اور مہذب بات کرنے کا انداز۔ اوہ ہاں، یہ مصطفیٰ کی ہی آواز تھی۔ وہ ابھی اپنے دفتر کے کیبن میں بیٹھا تھا، سفید آفس شرٹ اور نیلی پینٹ پہنے، اس کے بال پیچھے کو ہوئے تھے۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ تم ٹھیک ہو؟ انیسہ نے شفقت سے پوچھا۔ جی ڈاکٹر، میں ٹھیک ہوں، ظاہر ہے آپ سے علاج کروا کر کون ٹھیک نہیں ہوگا، مصطفیٰ نے خوشی سے کہا۔ شکریہ ڈاکٹر۔ اب بتاؤ، اسلام آباد کب آ رہے ہو؟ میں تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں۔ تم نے کہا تھا کہ مجھ سے ملنے کوئٹہ بھی آؤ گے۔ اگلا مہینہ شروع ہونے سے پہلے آ جاؤ، 18 نومبر سے پہلے، پلیز، انیسہ نے بے تابی سے کہا۔ اوہ ڈاکٹر، میں نے اپنے ٹکٹ 30 کے لیے بک کرائے تھے کیونکہ میرا نکاح 20 تاریخ کو ہے، مصطفیٰ نے پریشانی سے کہا۔ اوہ مصطفیٰ، کیوں؟ انیسہ نے تڑپتے ہوئے پوچھا۔ آپ مجھے 18 سے پہلے آنے کو کیوں کہہ رہی ہیں؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ دراصل ہماری 18 تاریخ کو اسلام آباد کی فلائٹ ہے اور ہم وہاں تقریباً 5 دن قیام کریں گے اور پھر ہمیں واپس آنا ہوگا، انیسہ نے اداسی سے کہا۔ خیریت؟ 5 دن کے لیے بریگیڈیئر صاحب اپنا کام چھوڑیں گے؟ کیا یہ بھی ممکن ہے اس دنیا میں؟ مصطفیٰ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ہاں مصطفیٰ، جانا ضروری ہے، میں اور جہانگیر سمل کی سرجری کے لیے وہاں جا رہے ہیں، 20ویں تاریخ کو اس کی سرجری ہے، انیسہ نے اسے بتایا۔ میری بیٹی کے لیے دعا کرو مصطفیٰ، دعا کرو کہ سرجری کامیاب ہو۔ مصطفیٰ چند لمحے خاموش رہا اور پھر دھیمی آواز میں بولا، انشاءاللہ اللہ سب ٹھیک کر دے گا، وہ ٹھیک ہو جائیں گی، انشاءاللہ، انیسہ نے خواہش سے کہا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، اب اگلے مریض کو بلا لیں جو میری وجہ سے آپ کے کمرے کے باہر انتظار کر رہا ہے، مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اپنا خیال رکھنا، اور ہاں، مجھے اپنے نکاح کی تصویر بھیجنا مت بھولنا، ٹھیک ہے؟ انیسہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں بالکل، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں، مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا اور آخر میں بولا، اللہ حافظ۔ کوئٹہ کے ایک تقریب خالی روڈ پر آپ ایک سرمئی رنگ کی کار چلتے ہوئے دیکھ سکتے تھے۔ موسم قدرے ابر آلود تھا اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، اور جب آپ اس سرمئی رنگ کی گاڑی کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھیں تو آپ عابر جہانگیر کو گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے دیکھ سکتے تھے۔ گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی جس میں خلل کسی کی ہلکی ہلکی ہچکیاں ڈال رہی تھی۔ لیوینڈر رنگ کی ہاف آستینوں والی شرٹ اور سفید پینٹ پہنے، بالوں کو پیچھے جیل کیے، وہ بہت تر و تازہ لگ رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنی توجہ ڈرائیونگ پہ مرکوز کیے ہر کچھ دیر میں سمل پر ایک نظر ڈال رہا تھا جو اس کے بالکل برابر میں پیسنجر سیٹ پر بیٹھی سیو سیو کر رہی تھی۔ سرمئی رنگ کی شلوار قمیص کے ساتھ سرمئی شفان کا دوپٹہ گلے میں ڈالے، اپنے سیاہ بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں باندھے، وہ بہت چپ چپ اور دکھی لگ رہی تھی۔ سمل، پلیز میری طرف دیکھو، یہ عابر تھا جس نے اس گہری خاموشی میں خلل ڈالا تھا۔ وہ سمل کو آنکھوں میں فکر لیے دیکھ رہا تھا اور اس کے جواب کا منتظر تھا، مگر ایسا لگتا تھا کہ سمل نے تو چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ سمل، میری طرف دیکھو، اس بار عابر نے کچھ دب کر کہا۔ کیا میں دیکھ سکتی ہوں؟ آنکھیں ہیں میرے پاس؟ سمل کی طرف سے یہ جواب ہی سننے کی امید تھی اسے۔ ہاں بالکل، آنکھیں ہیں تمہاری، بادامی شکل کی گہری سیاہ آنکھیں، بالکل بابا کی آنکھوں جیسی، اس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ مگر میں تو ان آنکھوں کو نہیں دیکھ سکتی نا عابر، سمل نے یاسیت سے جواب دیا۔ میں کیا کروں عابر بھائی، میں کہاں جاؤں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ تم دیکھو گی سمل، تم ضرور دیکھو گی، امید مت ہارو، انشاءاللہ تم دیکھو گی، رو مت، تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں اس طرح روتا دیکھ کر کتنا دکھتا ہے میرا دل۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم اتنے اچھے مارکس لے کر اتنے اچھے جی پی اے کے ساتھ ماسٹرز کمپلیٹ کر چکی ہو، اپنے ڈپارٹمنٹ میں ٹاپ کیا ہے تم نے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، عابر اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مگر اس کامیابی سے مجھے کیا فائدہ،
اس نے مجھے کیا دیا؟ کوئی دوست دیا؟ کوئی پیار دیا؟ کوئی اٹینشن دی؟ ہاں، ویسے اٹینشن تو دی، پر وہ اٹینشن میری کس کام کی؟ وہ روتے روتے کہہ رہی تھی اور عابر دکھ سے اسے چپ چاپ سن رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے گلا کھنکارتے ہوئے کہنا شروع کیا، تم کہہ رہی ہو کہ یہ کامیابی تمہیں کیا دیتی ہے؟ چلو اب میں تمہیں اس سوال کا جواب دیتا ہوں۔ اس کامیابی نے تمہیں ایک مثال تعلیمی ریکارڈ دیا ہے، ایک بہترین مستقبل، انشاءاللہ ڈھیر ساری توجہ، ڈھیر ساری تعریفیں۔ تمہیں اور کیا چاہیے؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے عابر بھائی، ان ساری چیزوں کی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، میری کوئی عزت نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ ڈگری، یہ کامیابی، یہ سب بے وقت ہو گئی ہیں۔ جو زہرا اور اس کے دوستوں نے کہا ہے، اس کے بعد وہ دکھ سے بھرپور لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آنسو جیسے اس کی آنکھوں سے بہہ نکلنے کو تیار کھڑے تھے۔ مگر تم نے دیکھا تو ہے کہ میں نے ان سب کو جواب دیا ہے، ایسا جواب دیا ہے کہ آئندہ کبھی تمہیں کچھ کہنے کی یا تم سے بدتمیزی کرنے کی جرات نہیں کر سکیں گی وہ۔ عابر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ہاں مگر جو انہوں نے کہا میں اس سب کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ بھائی، ہر چیز کی حد ہوتی ہے، پر لگتا ہے جیسے ان کی کوئی حد نہیں، وہ روتے ہوئے کہنے لگی، ہچکیوں کے ساتھ۔ اس کا ذہن ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہونے والے واقعہ کو یاد کر رہا تھا، دل اندر ہی اندر کوڑ رہا تھا، دماغ سائے سائے کر رہا تھا۔ اب سے کچھ دیر پہلے آج سمل کے ماسٹرز کا رزلٹ نوٹس بورڈ پہ لگنا تھا، جس کی وجہ سے آج وہ اور عابر یونیورسٹی گئے تھے۔ اس وقت وہ دونوں راہداری میں سے گزرتے ہوئے نوٹس بورڈ کی جانب جا رہے تھے۔ دونوں نے ابھی وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے جو ان دونوں نے گاڑی میں پہنے ہوئے تھے۔ سمل کے بال اس وقت آدھے کلیچر میں بندھے ہوئے تھے۔ اپنے داہنے ہاتھ میں سمل کا ہاتھ تھامے عامر نہایت وقار سے اس سے کچھ آگے چل رہا تھا، جبکہ سمل اس کے پیچھے پیچھے قدم بڑھا رہی تھی۔ نوٹس بورڈ پر پہنچنے پر اس نے سمل کو ایک ستون کے ساتھ کھڑا کیا اور خود نوٹس بورڈ کی طرف بڑھ گیا۔ انگلش ڈپارٹمنٹ کی فہرست ڈھونڈتے ہوئے دائیں سے بائیں نظریں گھماتے ہوئے اس کی نظر ایک نام پر اٹک کے رہ گئی، اور وہ نام تھا سمل جہانگیر، جو انگلش ڈپارٹمنٹ کی لسٹ کے سب سے اوپر تھا۔ پہلے اس کے لب گہری مسکراہٹ میں ڈھلے اور پھر اس کا منہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے کھل گیا۔ ہاں، یہ صحیح تھا کہ وہ ہمیشہ سے بہت اچھی اسٹوڈنٹ رہی تھی، ہمیشہ بہترین مارکس سے پاس ہوتی آئی تھی، پر اتنا اچھا رزلٹ آج تک نہیں آیا تھا۔ اس نے جلدی سے رزلٹ شیٹ کی ایک تصویر لی اور سمل کے پاس جانے کے لیے مڑا۔ مڑنے پر جو منظر اس نے دیکھا، اس منظر نے اس کی رگوں میں دوڑتا خون ابال دیا تھا۔ اس نے 2 لڑکیوں اور 3 لڑکوں کو سمل کو گھیرے دیکھا۔ سمل کے چہرے پر واضح بے چینی اور ڈر وہ دیکھ سکتا تھا، جبکہ ان لڑکے لڑکیوں کے چہرے سے واضح شیطانیت ٹپک رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ شیطان صفت لوگ کون تھے اور کیا کہہ رہے تھے۔ جب عابر رزلٹ دیکھنے گیا تو سمل ستون سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ وہ اپنا دل تھامے ہوئی تھی، کیونکہ رزلٹ کو لے کر وہ بھی کافی نروس تھی۔ ظاہر ہے یہ اس کی ماسٹرز کی ڈگری تھی، جو اس کا مستقبل، اس کا کریئر اور اس کی زندگی بنانے والی تھی۔ اوہو، تو آج اندھے لوگ بھی آئے ہیں۔ یہ آواز اس کے سامنے سے ابھری تھی۔ وہ اچھی طرح سے اس آواز کو پہچانتی تھی۔ وہ زہرا اقبال کی آواز تھی، جو ایک بار پھر سمل کا مذاق اڑانے وہاں پہنچ گئی تھی۔ اس نے ضبط سے مٹھی بھینچتے ہوئے رخ موڑ لیا۔ نفائل، تم نے سنا کہ اس بار انگلش لٹریچر کے ڈپارٹمنٹ میں کس نے ٹاپ کیا ہے؟ وہ اس آواز کو بھی پہچانتی تھی۔ وہ روبینہ امجد کی آواز تھی۔ سمل نے اپنے آنسو ضبط کرنے کے لیے زور سے لب بھینچے۔ اس کی آنکھیں مکمل طور پر نم تھیں، پر شکر ہے کہ اس وقت اس کی آنکھیں کالے چشمے سے ڈھکی ہوئی تھیں جو عابر نے اس کو راستے میں دیے تھے۔ ہاں، ظاہر ہے روبی، سنا تھا میں نے کہ کسی اندھے نے ٹاپ کیا ہے اس بار۔ یہ زہر کھند لہجہ نفائل حیدر کا تھا۔ اندھا آج کانا راجا بن گیا ہے۔ زہرا کی ظالم آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی تھی۔ آج بی بی اکیلی ہے؟ بی بی کا بیبی سیٹر کہاں ہے؟ آیا نہیں؟ نظر نہیں آ رہا؟ یہ آواز سمیع آصف کی تھی۔ ارے ارے، بیبی سیٹر فیڈر لینے گیا ہوگا نا؟ کیوں بڑی بیبی؟ یہ مذاق اڑاتا لہجہ رافع خان کا تھا۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، بیبی سیٹر ڈنڈے لینے گیا تھا ان کتوں کو پیٹنے کے لیے جو اس کی بہن پر بھونک رہے تھے۔ اور یہ آواز کسی اور کی تھی، اس شخص کی جو سمل کے لیے سب سے خاص تھا، جس کی آواز
ہمیشہ اسے تقویت دیتی تھی۔ یہ آواز اس کے پسندیدہ شخص کی تھی۔ یہ آواز عابر جہانگیر کی تھی۔ جہاں سمل کے دل پر بہار برسی، وہیں ان پانچوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکی۔ ان پانچوں نے ایک ساتھ گردن موڑ کے شاخ سے اس ہستی کو دیکھا جو ان کو پہلے بھی 239 بار ذلیل کر چکا تھا۔ یہ گنتی کا شمار بھی خود عابر جہانگیر نے ہی پیش کیا تھا۔ لیٹس گو فرینڈز، آئی تھنک ہمیں اب جانا چاہیے۔ نفائل حیدر کھسیانہ سا ہو کے بولا اور آنکھوں سے سب دوستوں کو کھسکنے کا اشارہ کیا اور عابر کے برابر سے نکل کے جانے لگا۔ تبھی عابر نے اسے کندھے سے زور سے تھام کے پیچھے کو دھکیلا۔ نہایت ڈر اور خوف کے ملے جلے تاثرات آنکھوں اور چہرے پہ سجائے اس نے عابر کی بھوری آنکھوں میں دیکھا۔ وہ یقین شیر کی آنکھیں کی مانند خوفناک تھیں، اس شیر کی آنکھوں کے مانند جو اس سے 5 انچ لمبا تھا۔ وہ شیر جس کی آنکھوں میں اس وقت ڈھیروں غصہ تھا، جس کی آنکھیں اب غصے سے سرخ سی ہو رہی تھیں۔ وہ شیر جو بس اب ان کو کھانے ہی والا تھا۔ کم از کم تاثرات تو ایسے ہی تھے۔ تم جیسے کتوں کو ہڈی دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہڈی نہ دی گئی تو تم ہم پہ حملہ کرنے آؤ گے۔ خیر، حملے سے ڈر نہیں لگتا ہمیں، اتنا تو خیر تم بھی جانتے ہی ہو۔ ہاں، مگر حملے کے بعد جو تمہارے ساتھ ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ وہ غصے سے دہاڑتا ہوا بولا، سوری بھائی، ہم صرف مذاق کر رہے تھے۔ یہ زہرا تھی جس نے آگے بڑھ کر سچویشن کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تھوڑی ڈری ہوئی ہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بریگیڈیئر جہانگیر سکندر کا یہ بڑا بیٹا کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ وہ لڑکیوں کو بھی اسی طرح بے عزت کرتا ہے جس طرح لڑکوں کو کرتا ہے۔ آخری بار، وہ انگلی اٹھا کر غصے سے بولا، آخری بار جانے دے رہا ہوں، حالانکہ جانے دینا نہیں چاہتا۔ تم لوگوں کی آخر ہمت کیسے ہوئی عابر جہانگیر کی بہن کو تنگ کرنے کی؟ مطلب میری عابر جہانگیر کی بہن۔ کیا تم اپنے ماں باپ کو اس عمر میں رلانا چاہتے ہو؟ وہ نفائل کی جانب مڑا۔ نفائل حیدر، وہ مسکرایا، کیا تم اپنے جیل میں بیٹھے ہوئے باپ کو بھی رلانا چاہتے ہو؟ اس کا لہجہ زہر کھن تھا۔ جہاں نفائل کا چہرہ سفید و سرخ ہوا، وہیں اس کے دوستوں نے دکھ سے آنکھیں میچیں۔ کیا ہوا؟ اپنی یونیورسٹی کے دوستوں کو نہیں بتایا تم نے کہ تمہارا باپ ڈرگ اسکیمبلنگ کے کیس میں جیل گیا ہوا ہے؟ پلیز عابر بھائی، یہاں یہ ساری باتیں نہ کریں، ہم بعد میں اس بارے میں بات کریں گے۔ سمیع آصف نے آگے بڑھ کر اس کو روکنا چاہا، پر ظاہر ہے عابر جہانگیر کو کون روک سکتا ہے؟ ظاہر ہے کوئی نہیں۔ یہ آخری بار ہے، سن لو سب، ورنہ اس بار تو سب کو صرف بتایا ہے، اگلی بار جیل سے تصویریں کھینچ کر سوشل میڈیا پر بھی لگاؤں گا، سمجھے؟ وہ غصے سے بولا اور سمل کا ہاتھ تھامتا ہوا اسے وہاں سے لے گیا۔ نفائل حیدر بھی سرخ سا کھڑا ہوا تھا، اس کے کانوں سے ابھی تک دھوئیں نکل رہے تھے۔ عابر کی آواز پر وہ چونکتے ہوئے سوچوں سے باہر آئی تھی۔ ہم گھر پہنچ گئے ہیں سمل، وہ کہہ رہا تھا۔ سمل کی سائڈ کا دروازہ کھول کر تھامے وہ مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ تو خیر اسے کھڑے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ گاڑی سے باہر نکل کر وہ گھر کی طرف ہی بڑھ رہی تھی جب اس نے پیچھے سے کہا، مسکراؤ بھی یار، ویسے بڑی ناشکری ہو۔ اور وہ مسکرا دی۔ اپنے رزلٹ پہ خوش تو خیر وہ بھی بہت تھی۔ کشمیر کا آسمان سرمئی بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ برف کے گولے روئی کی مانند آگے کشمیر کی زمین پر گر رہے تھے۔ سڑکیں اور گلیاں تقریباً خالی تھیں۔ سڑکوں کے ساتھ ہی کچھ ٹھیلے اور دکان بنی ہوئی تھیں جہاں کچھ لوگ قہووں کے مزے لے رہے تھے۔ ایسے ہی ایک ٹھیلے پہ ایک 16-17 سال کا خوبصورت سا لڑکا کھڑا ابھی ابھی قہوہ لے کر جا کر بینچ پہ بیٹھا۔ سفید اونی سویٹر اور ٹراؤزر پہنے وہ برف کا ہی حصہ لگ رہا تھا۔ سر پہ اونی ٹوپی پہن رکھی تھی اور اب آہستہ آہستہ قہوہ کو حلق میں انڈیل رہا تھا۔ جب ہی اس کی جیب میں پڑا اس کا فون بج اٹھا۔ جیب سے فون نکال کر دیکھا تو اس پہ مصطفیٰ کالنگ کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ اس نے مسکرا کر کال پک کرتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ ہیلو مصطفیٰ بھائی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم جعفر، مصطفیٰ نے دوسری طرف سے مسکرا کر کہا۔ وہ اس وقت اپنے گھر پر بیٹھا ہوا تھا، ناک اس کی سرخ ہو رہی تھی۔
کیسے ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ جعفر نے کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ، مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت اپنے گھر کے لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا، سیاہ فولاستین والی شرٹ پر بھورا سلیو لیس سویٹر پہنے، ایک ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے دوسرے ہاتھ سے فون پکڑے ہوئے تھا۔ ناک ہمیشہ کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ تو سید مصطفیٰ صالح کو محمد جعفر صادق تک کیا چیز لے آئی؟ جعفر مسکرا کے پوچھنے لگا۔ میرے پیارے بھائی، کچھ کرو نا، خالہ کو سمجھاؤ نا یار پلیز، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، کبھی بھی ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، ان کو سمجھاؤ نا پلیز۔ وہ تقریباً منت ہی کر رہا تھا۔ ہاں، میں سوچ رہا تھا کہ کیسے اپنے بھائی اور بہن کے اس مسئلے کو حل کروں، جعفر نے ایک اور گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، کچھ کرو نا، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، مصطفیٰ کہنے لگا۔ سب لوگ سب کے بغیر رہ لیتے ہیں بھائی، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نہیں رہ سکتے فلاں شخص کے بغیر، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ سب رہ لیتے ہیں۔ شروع میں مشکل لگتا ہے، پر پھر وقت انسان کو اس کی محرومیوں کے بغیر بھی جینا سکھا دیتا ہے۔ جعفر کی یہ باتیں مصطفیٰ کے سر کے اوپر سے گئی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں کرتا تھا وہ اتنی گہری باتیں۔ اچھا، میں اب فون رکھتا ہوں، اللہ حافظ، مصطفیٰ نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ جعفر پھر سے قہوہ پینے لگا، ایک گھونٹ، دوسرا، پھر تیسرا، اور وہ چوتھا گھونٹ لینے ہی والا تھا جب گولی کی اونچی آواز گونجی۔ اس گولی کی آواز کچھ سیکنڈز تک گونجتی رہی۔ لبوں تک قہوہ کا کپ لے جاتا ہاتھ رکا اور اس کی آنکھوں میں حیرت اور شوق کی نمی امڑ آئی۔ آنکھیں ڈر کے مارے کھل گئیں اور اس کا چہرہ سفید ہو گیا، بالکل سڑک پہ پڑی برف کی طرح۔ وہ جانتا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ کانپتے ہاتھوں اور دل کی لڑکھڑاتی دھڑکنوں کے ساتھ اس نے کپ بینچ پہ واپس رکھا اور کھڑا ہو گیا۔ چہرہ پہلے ہی سرد اور سفید سا ہو چکا تھا۔ اس نے گردن ہلکی سی موڑ کر اس کے پاس کے لوگوں کو خوف سے چیختے اور بھاگتے ہوئے دیکھا۔ اس کو بھی چیخنا چاہیے تھا، اسے بھی بھاگنا چاہیے تھا، پھر پتہ نہیں وہ کس چیز کا انتظار کر رہا تھا، موت کا یا قتل ہونے کا۔ اس کی ٹانگوں کے ساتھ ساتھ اس کی رگوں میں دوڑتا خون بھی جم رہا تھا، وہ ہلنے سے بھی قاصر تھا۔ اور تبھی اس نے گولی کی ایک اور آواز سنی اور پھر اسے سمجھ آئی کہ اس صورتحال میں اس کا کیا رد عمل ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے اسے بھاگنا چاہیے۔ اس کے پیروں کا رخ ایک گلی کی طرف تھا اور پھر وہ بھاگنا شروع ہو گیا۔ وہ سڑکوں پہ اندھا دھند بھاگتا جا رہا تھا۔ دل تھا کہ قابو میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ ابھی سڑک پر ہی چیخ چیخ کر رونا شروع کر دے، پر رونے میں وقت ضائع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ اپنے ہی پیروں میں الجھ کر گر پڑا۔ سانسیں غیر متوازن تھیں، پھولی سانسوں کے درمیان اٹھا اور گلی کی جانب دوڑنا شروع کر دیا۔ گرتے پڑتے وہ ایک بار پھر گرا۔ اب تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مزید بھاگ بھی نہیں سکتا۔ ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہوش آہستہ آہستہ واپس آ رہے تھے۔ اس بار وہ تیزی سے بھاگ رہا تھا، بغیر گرے۔ انجانے میں چہرے پہ ہاتھ پھیرنے پر اسے اندازہ ہوا کہ اس ٹھنڈ میں بھی اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا، پر نہیں، وہ پسینہ نہیں تھا، وہ آنسو تھے جو اس کے چہرے کو تواتر کے ساتھ گیلا کر رہے تھے۔ اس نے ان آنسوؤں کو صاف کرنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ اور کرنا سیکنڈ کے حصوں کو ضائع کرے گا، اور اس وقت وہ اپنا سارا وقت صرف بھاگنے میں گزارنا چاہتا تھا۔ وہ زندگی کی دوڑ میں ایک کھلاڑی تھا جو اپنی زندگی کو جاتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ تبھی ایک اور گولی کی آواز آئی۔ گولیوں کی آواز اب ہر کچھ سیکنڈ میں آ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ آخر کار اپنی گلی تک پہنچا۔ سامنے ہی اسے اپنے گھر کے باہر سہارے کی چھڑان اور ہمت کا مجسمہ کھڑا دکھائی دیا۔ سویرا صادق، موٹی اونی کپڑوں پر چہرے کے گرد اسکارف باندھے اور ایک بڑی چوڑی شال اوڑھے، وہ آنکھوں میں پریشانی کے آنسو لیے اسی کی منتظر تھیں۔ یقیناً گولیوں کی آواز سن چکی تھیں اور اب اسی کے لیے پریشان تھیں۔ اسے دیکھتے ہی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو کسی تواتر کے ساتھ بہنے لگے۔ خود ہی کی طرف بڑھتے جعفر کی طرف تیزی سے بھاگنے لگیں کہ کہیں یہ منظر آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھیں بند ہو اور وہ زمین پوش ہو جائے۔ ایک دوسرے تک پہنچنے پر
دونوں نے ایک دوسرے کو زور سے گلے لگا لیا۔ اس آغوش میں دنیا جہاں کی گرم جوشی سمائی ہوئی تھی، آس پاس کے گھروں کے در و دیوار نے یہ منظر دیکھا تھا۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے انسٹا اکاؤنٹ کو فالو کر لیجئے۔ خدا حافظ۔